हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अन्नाड़ी की एक न्यू एपिसोड पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं नावल अन्नाड़ी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन का दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई ऑडियो आपकी समाअतों तक पहुँच सके। शुरू करते हैं नावल अन्नाड़ी। थी मोटी काली भैंस। मैंने चिल्ला के कहा शट अप। मेरे साथ वाली सीट पर से एयर होस्टेस ने मुस्कुरा के कहा, आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं, ये गालिबन कोई मौरूसी बीमारी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुनकर नकीर से भी यही कह दें। मैं पहुँचा के रह गया। वो न जाने कब और क्यों मेरे साथ वाली सीट पर आ बैठी थी। वो दरअसल मुझे नींद में बोलने की आदत है और चलने की भी। जहाज़ का दरवाज़ा बंद ना होता तो आप बहरुल काहिल में उतर जाते। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा अमूमन वो सब जो मुझे नहीं करना चाहिए। वो मुस्कुराई। मेरा मतलब था आप कोई एक्टर हैं या मॉडल। ऐसा क्यों लगता है कि मैंने आपको पहले भी देखा है? मैंने कहा इसके दो बेहतरीन और मकबूल आम जवाबात हैं। एक ये कि शायद हम पिछले जन्म में मिले थे, दूसरा ये कि हम ख्वाबों में मिल चुके हैं। असूलन ये सवाल मुझे करना चाहिए था। इसने मेरी तरफ झुक के कहा, मुझे एक पैगाम देना था। मैंने कहा आह, ये भी मुझे कहना था। पैगाम हमेशा लड़के की तरफ से दिया जाता है। विल यू प्लीज़ शट अप। इसने मुस्कुराना जारी रखा। जो बात मैं कहने वाली हूँ वो सुन के तुम चौंकोगे नहीं, तुम मेरी तरफ देखते रहोगे आंखों में आंखें डाल के। इस फ़्लाइट पर कोई शख्स है, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है। लंच के बाद जब मैं ट्रॉली पर खाली ट्रे लेकर गई तो एक ट्रे में बर्तनों के नीचे से मुझे एक पैगाम मिला और 10,000 रुपये का एक चेक। मैंने इसे गौर से देखा। पैगाम मेरे लिए था। यस, और चेक मेरे लिए। वो बोली, कहाँ है वो पैगाम? मैंने कहा वो मैंने ज़ाया कर दिया क्योंकि मुझे इसकी ताकीद की। मजमून इसका ये था कि फ़रार होकर तुम कहीं नहीं जा सकते। डरने की कोई बात नहीं, कराची में चीफ़ का इंतज़ार करो। आई सी। मैंने कुछ देर बाद कहा, तुम भी इनके लिए काम करती हो? मेरा ख्याल था कि एयर होस्टेस की आमदनी कम नहीं। एयर होस्टेस मजबूर भी तो हो सकती है तुम्हारी तरह। मैंने तन से कहा, हाँ 10,000 की रकम को तो टिका नहीं लगा सकती ना। वो बिला मुआवजा भी सब कुछ करा सकते हैं। मैंने कहा तुम अपने माजी की किस गलती को भुगत रही हो? वो उठ खड़ी हुई। नहीं, गलती मेरे भाई ने की थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे इसकी बेबसी पर तरस आया। बहनों की वजह से भाई अक्सर ब्लैकमेल होने पर मजबूर होते हैं। ये उल्टा मामला था कि भाई के अमाल की सज़ा बहन को भुगतनी पड़ रही है। 2-4 मुसाफिरों ने शायद मुझ पर रश किया हो कि इन्हें घास ना डालने वाली एयर होस्टेस मेरे पास आके बैठ गई है और इन्होंने फ़र्ज़ कर लिया होगा कि वो मेरी कज़न है या मेरे इसके साथ पहले से नाजायज़ मरासिम है। इसकी और मेरी परेशानी को कौन समझ सकता था? जो वजह शनासाई थी। कराची तक सिर्फ 1 घंटे की परवाज़ बाकी रह गई थी। मेरे लिए अचानक ख़तरात का जंगल शुरू हो गया था। बहुत मोहतात और लाताल्लुक़ी के अंदाज में वाशरूम तक आते जाते मैंने तमाम मुसाफिरों की सूरतों को देखा कि किसकी सूरत पर मेरी हालत में दिलचस्पी के आसार हैं और कौन अपनी बदमाशी पर नाज करते हुए मेरी बेचारगी के तमाशे से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। मालूम नहीं क्यों मुझे अपनी ही किताब में मुखालिफ सिब में खिड़की के साथ बैठे हुए शख्स पर शक हो गया कि स्याह चश्मे के पीछे इसकी निगाहें मेरा जायज़ा लेने में मसरूफ़ हैं। इस शक की वाहिद वजह स्याह चश्मा नहीं था। जहाज़ के अंदर धूप नहीं थी और नज़र का चश्मा भी नहीं था। कुछ लोग सहूलत की खातिर फ़ोटोसन या फ़ोटो ब्राउन लेंस वाले चश्मे इस्तेमाल करते हैं। इनकी खसूसियत ये होती है कि कम रोशनी में और इनके वो शिफाफ रहते हैं और बाहर जाते वक्त चश्मा बदलना नहीं पड़ता। चंद सेकंड में शिफाफ शीशे स्याह हो जाते हैं। इस शख्स का हुलिया भी कदरे आमियाना सा था। सुर्ख रंग की ढीली सी टी शर्ट जिस पर आन जहानी मार्लन मैनरो एक मशहूर और सनसनीखेज़ पोज में नज़र आ रही थी। जीन्स और जैकेट हेयर स्टाइल में इसने शाहरुख खान को कॉपी किया था। हालांकि इस कार्टून रूप और चेहरे के नकुश जानी लीवर जैसे थे। वो 35 साल की दरमियानी उम्र का दराज कद और सेहतमंद शख्स था जो बज़ाहिर च्युइंगम चबाने के सिवा कुछ भी नहीं कर रहा था। अपनी सीट पर दोबारा बैठ जाने के बाद मुझे ये ख्याल आने लगा कि वही शख्स लंदन से मेरे साथ ही सवार हुआ था, बल्कि वो मेरे भी बाद आया था। हालांकि मुकर्रर वक्त के काफ़ी देर बाद पहुंचा था। वो मेरी तरफ से इसी वक्त देखता था जब एयर होस्टेस मेरे पास आती थी। लेकिन इससे पहले या इसके बाद भी अगर वह स्याह चश्मे के पीछे से मुझे घूरता रहा हो तो मुझे मालूम नहीं हो सकता। वो बिल्कुल फारिग था। इसने ना कोई अखबार उठाया था और ना रिसाला। शक करने की कोई भी माकूल वजह ना थी, लेकिन मैं अजीब सी बेचैनी में मुब्तला हो गया था। शक के अगले मरहले में मुझे इसकी सूरत भी मानूस होने वाली लगी और मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों है। इस वक्त कोई जवाब मेरी समझ में नहीं आया, मगर कुछ देर बाद ये साबित हुआ कि ज़हनी खलिश, छठी हिस्स की वार्निंग, ख्वाब में इल्हाम, सब के पीछे कुछ होता ज़रूर है। माहिरीन नफ्सियात के नज़दीक लाशऊर से भी नीचे तहतुल शऊर है। तारीख तहखाना में जिसमें तमाम उम्र के वो तजर्बात महफूज रहते हैं जिनको बज़ाहिर हम भूल जाते हैं। कभी अचानक कोई लाइट जल उठे तो कोई चेहरा, कोई नाम, कोई बात, कोई एहसास, शेर, नगमा या खुशबू अचानक जहन में यूँ आ जाते हैं जैसे पुरानी एल्बम उठाते हुए कोई तस्वीर निकल कर गिर जाए। मेरा शक भी बेसबब नहीं था। कराची पहुंचने के बाद
جب میں جہاز سے اتر کے اپنے بریف کیس اور شولڈر بیگ کے ساتھ مسافروں کے ایک لمبی قطار میں چل رہا تھا تو وہ پیچھے سے قدم بڑھاتا وہ آیا اور میرے ساتھ چلنے لگا۔ اس کے کندھے پر ایک بیگ تھا جو میرے بیگ سے ٹکرایا اور نیچے گرنے لگا کہ میں نے سنبھال لیا۔ آئی ایم سوری، اس نے رسماً کہا۔ میں نے بھی رسمی جواب دیا، کوئی بات نہیں، آپ رفیق احمد ہیں نا؟ اس نے کہا۔ میں چکا، یس، لیکن آپ کون ہیں؟ میں پہچانا نہیں۔ وہ مسکرایا۔ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ شاید ایک بار ہی ملاقات ہوئی تھی، ویسے میں اکثر آپ کو دیکھتا تھا۔ میں نے کہا کہاں؟ پاکستان میں، امریکہ میں یا لندن میں؟ اس نے میرے سوال کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ جگہ سے؟ کس جگہ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے اچھا کیا کہ واپس آ گئے۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی گونجنے لگی۔ تمہیں اس میں کون سی اچھائی نظر آتی ہے؟ کون ہو تم آخر؟ اس وقت تک ہم کسٹم ہال میں پہنچ گئے تھے۔ اس نے مسکرا کے کہا، کیا والدین کے پاس اور اپنے وطن لوٹ آنا اچھی بات نہیں ہے رفیق صاحب؟ پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ ہمارے درمیان بہت سے دوسرے مسافر حائل ہو گئے اور میرے لیے اس کا راستہ روکنا ممکن نہ رہا۔ اس کے پاس اضافی سامان کوئی نہیں تھا، چنانچہ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے اپنے سامان کے انتظار میں رکنا پڑا۔ کسٹم کے ایک خراٹ نظر آنے والے افسر نے بڑے معنی خیز لہجے میں سوال کیا، صرف 2 ہی سوٹ کیس ہیں آپ کے؟ میں نے کہا ابھی تو لگیج بھی آیا ہی نہیں۔ آپ نے دیکھ لیا؟ ہمیں بہت کچھ پتہ ہوتا ہے سر، 6 سال باہر رہ کے آئے ہیں آپ۔ میں نے کہا پھر آپ کے خیال میں میرے پاس کتنے سوٹ کیس ہونے چاہیے؟ کوئی فارمولہ ہے آپ کا؟ جو 6 سال باہر رہے اس کو 6 ضرور لانے چاہیے۔ پیچھے سے ایک شخص نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آپ اس کمینے شخص کے منہ نہ لگے، چڑ گیا تو آپ کو بہت پریشان کرے گا۔ کیسے پریشان کرے گا؟ میں نے اناڑی پن سے پوچھا۔ 100 طریقے ہوتے ہیں جی ان کے پاس۔ سب سے پہلے تو آپ کا سارا سامان کھلوائے گا، ایک ایک چیز باہر نکالنے کو کہے گا۔ مجھے کچھ پریشانی ہوئی، میں نے تو بڑی مشکل سے پیک کیا تھا سامان سارا 2 سوٹ کیسوں میں۔ اس نے مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ آپ کے سامان میں کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں ہے نا؟ میں نے کہا ہیروئن یہاں سے جاتی ہے، لندن سے کوئی کیا لا سکتا ہے؟ آپ نہیں جانتے۔ ممنوع اسباب کی ایک لمبی فہرست ہے، اگر انہوں نے کچھ نکال لیا۔ میں نے برہمی سے کہا، کہاں سے نکال لیا؟ جب ہوگا ہی نہیں، ان کے پاس تو ہوتا ہے نا سر، آپ کیسے انکار کریں گے؟ وہ آپ کے سوٹ کیس میں سے نہیں نکالے اور ثابت کرنے میں آپ کو شام ہو جائے گی، رات ہو جائے گی، سارے مسافر نکل جائیں گے، آپ کو گھیر لیں گے۔ یہ سب مل کے ایک نہیں، یہاں 10 قسم کے ڈاکو پھر رہے ہیں۔ آپ کی پرابلم میں ختم کرا سکتا ہوں، اس نے سرگوشی میں کہا۔ اور تب مجھے یاد ہے کہ میں لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر نہیں، بفضل خدا مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہوں، جہاں ان کی تصویر ویسے تو ہر سرکاری افسر کی کرسی کے پیچھے سے سب دیکھتی رہتی ہے، مگر اصل مشکل کشا ہی وہ تصویر ہے جو ہر کرنسی نوٹ پر نظر آتی ہے۔ قومی بے غیرتی کی انتہا یہ ہے کہ 100 کے نوٹ والی تصویر کو رشوت کی اکائی بنا دیا گیا ہے۔ میں نے ہر جگہ مدد کے لیے نمودار ہونے والے فرشتہ غیب یعنی ایجنٹ سے پوچھا، کیا نذرانہ پیش کرنا ہوگا مجھے اس کار خیر کا؟ اس نے پلک جھپکائے بغیر 5 انگلیاں دکھائیں۔ 5 قائد اعظم سر، 5 منٹ میں سامان کلیئر ہو جائے گا۔ میرے پاس پاکستانی کرنسی نہیں تھی۔ ایجنٹ نے 5 پاؤنڈ بڑی خوشی سے قبول کیے اور چند منٹ میں میرا اسباب باہر آ گیا۔ ایجنٹ نے بڑے خلوص سے ہاتھ ملا کے کہا، میرا نام یاد رکھیے گا جناب، اسلم راہی، آپ کا خادم۔ میرا کارڈ رکھ لیں، اس پر میرا موبائل نمبر بھی ہے۔ میں نے کارڈ لینے سے انکار کر دیا۔ اسلم راہی، آئندہ ہم دوزخ میں ہی ملیں گے۔ اس کی شکل پر 12 بج گئے ہیں جی؟ ہاں جی، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی، اور جو اس پر یقین نہ رکھے وہ کافر۔ اپنے ٹریول ایجنٹ کی نااہلی کے باعث مجھے کراچی سے لاہور جانے والی پہلی فلائٹ پر جگہ نہیں ملی تھی۔ لاہور میں تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جانے والوں کا اتنا رش تھا کہ آئندہ 3 دن تک چانس پر بھی سیٹ دستیاب نہ تھی۔ تاہم اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ کوئی چکر چلائے گا، اور اس نے نائٹ کوچ میں میرے لیے جگہ نکال لی تھی۔ اب مجھے 8-9 گھنٹے ایئرپورٹ کے نزدیک ہی کسی ہوٹل میں گزارنے تھے۔ میں ٹرالی کو دھکیلتا اور ٹیکسی والوں کی یلغار کا مقابلہ کرتا باہر آیا تو میری نگاہ اس شخص کو تلاش کرتی رہی جس نے مجھے میرا نام تو بتا دیا تھا، مگر اپنا نام بڑی ہوشیاری سے گول کر گیا۔ اس نے کہا تھا کہ تم نے اچھا کیا واپس آ گئے۔ یہی بات کسی نے مارتا کو فون کر کے بھی کہی تھی۔ اس سے میرے شک کی تقویت حاصل ہوئی تھی کہ وہ لندن سے میرے پیچھے لگا ہوا تھا اور میری واپسی کو یقینی بنانے کے مشن پر مامور تھا۔ آخر کون تھا وہ؟ اس نے راہ چلتے ایک ایسی جگہ مجھ سے بات کی تھی جہاں میں اس کا گریبان پکڑ کے سوال نہیں کر سکتا تھا کہ آخر یہ کیا چکر ہے؟ تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو اور کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ اپنے بارے میں کچھ بتانے سے کیوں گریز کر رہے ہو؟ اس سرنگ جیسے راستے پر میں اس سے جھگڑا کرتا تو خود تماشا بن جاتا۔ وہ انجان اور معصوم بن کے کہتا کہ میں نے تو آپ سے صرف کسی اچھے ہوٹل کا نام پوچھا تھا، معلوم نہیں تو ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اب وہ غائب ہو چکا تھا اور میرے پاس اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا صرف ایک راستہ تھا جو بہت مشکل تھا۔ میں اس کی سیٹ نمبر کے حوالے سے پیسنجرز لسٹ دیکھوں گا اور کوئی چکر چلا کے اس کے شناختی کارڈ نمبر یا پاسپورٹ سے اس کا نام پتہ حاصل کروں۔ کوئی ایجنٹ میری یہ مشکل بھی آسان کر دیتا، مگر فوری طور پر میں اس چکر میں پڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ لاؤنج کی ایئر کنڈیشن فضا سے باہر آ کے مجھے پسینہ آنے لگا۔ یہ نومبر کا مہینہ تھا۔
مگر کراچی میں دن کے وقت باقاعدہ گرمی تھی اور بہت زیادہ رطوبت میں پسینہ آنا ایک فطری بات تھی۔ میں نے اپنے کوٹ کی جیب سے رومال نکالا تو میری انگلیاں کاغذ کے کسی پرزے سے ٹکرائیں۔ میرے ذہن میں ایک سوالیہ نشان بن گیا، کیونکہ میں نے اس جیب میں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی تھی۔ میں نے اس پرزے کو نکالا۔ یہ چھوٹا سا فولڈ کیا ہوا سفید کاغذ تھا جس پر صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا: دوبارہ لندن کا رخ کیا تو تمہیں 1 وے ٹکٹ پر دوسری دنیا میں بھیج دیا جائے گا۔ میں نے اس جملے کو کئی بار پڑھا، حالانکہ وہ مجھے پہلی نظر ڈالتے ہی ازبت ہو گیا تھا۔ اس کے مضمون میں کوئی پیچیدگی یا سمجھ میں نہ آنے والی کوئی بات نہیں تھی۔ میں اسے بہت دیر تک گھورتا رہا۔ میری نظر میں اس شخص کا چہرہ تھا جس نے اپنے بیگ کو میرے شولڈر بیگ سے ٹکرایا تھا، اور یقیناً اس وقت تک جیب تراشوں کی طرح ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے یہ پیغام میری جیب میں منتقل کر دیا تھا۔ نہ میں نے کچھ محسوس کیا تھا، نہ کسی تیسرے شخص نے کچھ دیکھا تھا۔ تاہم غور طلب بات یہ تھی کہ تحریری طور پر مجھے وارننگ دینے کے بعد اس کو مجھ سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تم نے اچھا کیا پاکستان آ گئے؟ کیا وہ مجھ پر اپنی موجودگی ظاہر کر کے مجھے ہراساں کرنا چاہتا تھا؟ قتل کی اس کھلی دھمکی کا مفہوم میرے ذہن میں الجھن کا سبب بن گیا تھا۔ یہ دھمکی کس کی طرف سے تھی جن پر میں شک کر سکتا تھا؟ ان کا پہلا نام صفدر سلطان کا تھا، لیکن اسے دھمکی دینے کے لیے یہ پراسرار طریقہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ مجھے براہ راست میرے سامنے آ کے یا فون کر کے بھی دھمکی دے سکتا تھا۔ میرا لوٹ کر لندن جانے کا قطعی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ بات میں نے ہر جگہ سب سے کہی تھی اور اپنے مستقبل کے پلان کو بالکل واضح کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ 2-4 ماہ بعد فریال کو خود بھی پاکستان لوٹ کر آنا تھا۔ ایسی صورت میں میرے لندن جانے سے صفدر سلطان کو کیا پریشانی ہو سکتی تھی؟ اچانک مجھے احساس ہوا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور جو باقی سب سے میرا سامان چھین لینے میں کامیاب ہو گیا تھا، بہت دیر سے منتظر ہے کہ میں تشریف رکھوں۔ اس نے میری اجازت کے بغیر ہی سامان ڈکی میں رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا، دیکھو مجھے نائٹ کوچ سے لاہور جانا ہے، اس لیے قریب ترین ہوٹل لے چلو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سب ہوٹل بک ہیں سر جی، لیکن پی سی میں میری ذمہ داری، اور نائٹ کوچ کی آپ فکر مت کریں، میں خود آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ وہ غالباً ہوٹل کسی ایجنٹ کا ایجنٹ ہی تھا، اور پی سی کا مشورہ اس نے محض زیادہ فاصلے کا زیادہ کرایہ وصول کرنے کے لیے دیا تھا۔ ایئر کنڈیشن ٹیکسی میں بیٹھ کے مجھے کچھ سکون ملا۔ ٹیکسی شارع فیصل کی ٹریفک سے گزرتی گئی اور میں اپنے 2 طرفہ عذاب کے بارے میں سوچتا رہا۔ اچانک ایک اور ہی وقت میرے 2 دشمن سامنے آ گئے تھے۔ ایک گن پوائنٹ پر مجھے لندن میں روکنا چاہتا تھا، دوسرا دھمکی دے رہا تھا کہ میں نے لندن نہ چھوڑا تو مجھے دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ ایک مجھے آگے دھکیل رہا تھا، دوسرا پیچھے۔ ہوٹل پہنچ کے میں نے کوٹ اور ٹائی سے نجات حاصل کی اور جوتے اتارے بغیر بیڈ پر دراز ہو گیا۔ روم سروس سے کافی طلب کرنے کے بعد میں نے پھر وہ 2 کاغذ کا پرزہ نکالا اور اس کی تحریر کو گھرتا رہا۔ جیسے شرلاک ہومز کی طرح اسی سے میں ہر سراغ لگا لوں گا۔ اسی معاملے میں اب میرے لیے شک کی بات نہیں رہی تھی کہ میرے ساتھ لندن سے جہاز پر سوار ہونے والا وہ شخص اسی خدمت پر مامور تھا کہ میری لندن سے واپسی کو یقینی بنائے اور کراچی پہنچ کے رپورٹ ارسال کرے کہ رفیق کی طرف سے پریشانی کی کوئی بات نہیں رہی۔ کافی پیتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس قسم کی رپورٹ سے صرف ایک فرد کو دلچسپی ہو سکتی ہے، عائشہ کی ماں لیڈی سیلیا ارنسٹ کو۔ وہ شخص یقیناً اس کا واچ ڈاگ ہوتا۔ اس کی دھمکی مجھ تک پہنچانے کے بعد وہ لندن واپس چلا جائے گا اور لیڈی سیلسیا ارنسٹ کو اطمینان دلائے گا کہ فکر کی اب کوئی بات نہیں رہی۔ مجھے پاکستان پہنچانے کا بندوبست بھی بہت پہلے کیا ہوگا۔ عائشہ کی ماں طے کر چکی ہوگی کہ خواہ بیٹی کو قتل کرنا پڑے یا مجھے، مگر وہ اپنی عالی نسبت خالص انگریزی بیٹی کی شادی ایک کالے اور پاکستانی مسلمان سے ہرگز نہیں ہونے دے گی۔ 11 ستمبر کے بعد حالات بھی سازگار ہو گئے تھے۔ اگر میں عزت و آبرو کے ساتھ نہ جاتا تو اس بات کا انتظام کیا جا سکتا تھا کہ مجھے دہشت گردی کے شعبے میں ملک بدر کر دیا جاتا۔ میں برطانوی شہری نہیں تھا کہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ سکتا، اور محض پاکستانی مسلمان ہونے کی بنا پر عائد کیے جانے والے الزام کو تعصب اور ذاتی انات کا نتیجہ قرار دے سکتا۔ ہوم آفس کا ایک فیصلہ مجھے ڈیپورٹ کرانے کے لیے کافی ہوتا، اور ہوم آفس لیڈی سیلسیا ارنسٹ کو بھی کبھی مایوس نہ کرتا۔ عائشہ نے قانونی خود مختاری اور باپ کی حمایت سے بغاوت کا علم تو بہت پہلے بلند کر لیا تھا، اور ماں بیٹی اپنی فتح و شکست کو انا کا مسئلہ بنا کے آمنے سامنے تھی۔ مگر میرے ساتھ پاکستان بھاگ جانے کا فیصلہ عائشہ نے مکمل رازداری کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے تو مجھے یہ بات آخر میں بتائی تھی، لیکن اس کا ارادہ زبردستی میرے ساتھ آنے کا بہرحال نہیں تھا، ورنہ وہ مجھ سے پہلے جہاد میں موجود ہوتی۔ لیکن دردن خانہ لیڈی سیلسیا ارنسٹ کے کسی ہمدرد یا مددگار نے عائشہ کی تیاری کا راز فاش کر دیا ہوگا، اور چلاک ماں نے ہنگامی طور پر ایسے انتظامات کر لیے ہوں گے کہ عائشہ میرے ساتھ پاکستان نہ جانے پائے۔ ممکن ہے اس نے عائشہ کو بھی زبردستی روکنے کی پوری تیاری کی ہو۔ جہاز پر عائشہ کی سیٹ خالی نہیں رہ سکتی تھی، اس کے لیے ایک نمک خوار نامزد کر دیا گیا، اور چانس پر رہنے والی سیٹ آخری وقت میں اسے دے دی گئی۔ لیڈی سیلسیا ارنسٹ کے اثر رسوخ اور دولت کے دائرہ اختیار میں سب کچھ تھا۔ اس منطقی نتیجے پر پہنچ جانے کے بعد مجھے اس پر سخت طیش آیا۔ میں نے سوچا کہ میں ہوٹل سے عائشہ کی ماں کو کال کر کے اچھی طرح بے عزت کروں۔ اگر میں عائشہ سے شادی کرنا چاہتا تو کیا وہ مجھے روک سکتی تھی؟ اگر میں اسے اپنے ساتھ لانا چاہتا تو کیا وہ میرا راستہ بلاک کر سکتی تھی؟
اور آج کے بعد اگر میں عائشہ سے ملنا چاہوں یا وہ پاکستان آنا چاہے تو کیا اس کی بدمعاشی چلے گی؟ اس کی بیٹی عاقل و بالغ ہے اور اپنے قانونی حقوق رکھتی ہے، پھر لیڈی سیلیسیا ارنس ایسی احمقانہ بلکہ مجرمانہ سوچ کیوں رکھتی ہے؟ پھر مجھے خیال آیا کہ میں عائشہ کو سب بتا دوں یا اس کے باپ کو مطلع کر دوں، لیکن میرے پاس ثبوت کوئی نہیں تھا۔ ایک سادے کاغذ پر لکھی ہوئی ایک سطر سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا تھا کہ وہ شخص جو 30 سیکنڈ میں اپنا کام کر کے نکل گیا تھا کوئی اجنبی تھا جس کا نام بھی مجھے معلوم نہ تھا، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ عائشہ میرے لیے یاد ماضی ہو گئی تھی۔ میں مناسب وقت پر اپنے حالات کی مجبوری کو عذر بنا کے اس کی زندگی سے نکل آیا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ قطعی لا تعلقی کا رویہ عائشہ کے حق میں بہتر ہوگا۔ وقت سب سے بڑا بازیگر ہے، سال 2 سال بعد سب ویسا ہی ہو جائے گا جیسا ہماری ملاقات سے پہلے تھا۔ میں نے کاغذ کے اس پرزے کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ سوچا تو میں نے یہ تھا کہ میں اپنے مستقبل کا ایک کلین سلیٹ کے ساتھ آغاز کروں گا جس پر عمر رفتہ کا کوئی تحریر نہ ہو۔ مجھے دوستیوں، دشمنیوں، کامیابیوں اور ناکامیوں کا یہ سفر زیرو ریڈنگ سے شروع کرنا تھا۔ چنانچہ عائشہ کو عذاب رفتہ اور ماضی کی ایک یاد سے زیادہ اہمیت دینا حاصل تھا۔ تاہم میرے ارادے کو ماضی بعید کے ایک ایسے دور سے شکست کا سامنا تھا جسے میں نے اپنی 6 سالہ جلا وطنی میں بالکل بھلا دیا تھا اور بہت مطمئن تھا کہ میرے مستقبل پر کسی آسیب کا سایہ نہیں۔ صورت حالات یکلخت پلٹ گئی تھی اور عدم تحفظ کا احساس مجھ پر غالب آ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے گھر والے کتنی بے تابی سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ انہیں میں نے لندن سے روانگی کا وقت بہت پہلے بتا دیا تھا۔ ابا مجھے ریسیو کرنے کے لیے کراچی آنا چاہتے تھے، مگر میں نے انہیں روک دیا کیونکہ کسی ناگزیر وجہ سے میرے شیڈول میں گڑبڑ ہو گئی ہے تو انہیں کراچی میں پریشانی ہوگی۔ ابا پھر بھی باضد تھے کہ پریشانی کیسی، کراچی میں ہمارا شہر ہے، ساری زندگی تو وہیں گزاری، ہر جگہ دوست ہیں، ان کی بات غلط نہیں تھی۔ خود میں نے پیدائش سے گریجویشن تک اپنا سارا وقت وہیں گزارا تھا۔ اس کے باوجود میں نے ابا کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ کراچی کا رخ نہ کریں۔ 8 سال قبل مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیجنے سے قبل ہی انہوں نے بھی بہتر یہی سمجھا تھا کہ لاہور منتقل ہو جائے۔ جو مکان انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی گریجویٹی کی رقم سے 1971 میں تعمیر کیا تھا وہ 23 سال بعد فروخت کر دیا تھا، اور 1994 میں ہم نے چوبرجی سے آگے ملتان روڈ پر نیو چوبرجی پارک اسکیم کا ایک گھر خرید لیا جو 13 مرلے پر بنا ہوا تھا۔ ابتدا میں یہ سنگل سٹوری اسٹرکچر تھا۔ جب میں نے پنجاب یونیورسٹی سے اکنامکس میں ایم اے کر لیا تو کچھ میری خواہش اور کچھ خوف کی وجہ سے ابا نے مجھے MBA کے لیے امریکہ روانہ کر دیا۔ اس مکان کی دوسری منزل بعد میں ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن سے قرضہ لے کر مکمل کی گئی۔ اوپر اب کرایہ دار رہتے تھے اور ہر ماہ ملنے والے کرائے سے قرض کی قسط ادا کرنے کے بعد بھی ابا کو پہلے 2000 اور اب 4000 بچا رہے تھے۔ ان کی 4000 کی پینشن دگنی ہو گئی تھی۔ خاندانی تاریخ کے پرانے حوالے ہمیں جدی پشتی طور پر ضلع جہلم کا باسی ثابت کرتے تھے جو راولپنڈی اور لاہور کے درمیان کا علاقہ ہے۔ ابا نے CSS کیا تھا اور ملازمت کے سلسلے میں پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں رہ چکے تھے، مگر ہمارے خاندان کے دیگر افراد آج بھی راولپنڈی اور لاہور کے شہروں میں موجود تھے۔ اب اچانک پرانی حویلی نے ہمیں پھر وہیں کھینچ لیا تھا جہاں سے ابا نے اور ان کے ابا نے خانہ بدوشی کا سفر شروع کیا تھا۔ پوری 1 صدی کی مسافرت کے بعد وقت ایک کروٹ نے ہمارے شجرہ نسب پر پڑی ہوئی گرد و صاف کر کے یا 5ویں 6ٹھی نسل کے وارثوں کے مستقبل کی سمت بدل ڈالی تھی۔ شاید ابا اس سے خوش تھے اور اس میں فخر بھی محسوس کرتے ہوں گے۔ میرے لیے یہ ایک دلچسپ اور پرتجسس احساس تھا، ایک ایسا تجربہ تھا جس میں سنسنی خیزی تھی، شاید ویسی جو کولمبس نے امریکہ کی دریافت کے بعد محسوس کی ہوگی۔ آگے کچھ ہے جو بہت غیر معمولی ہے، مگر کیا ہے، یہی اصرار میری واپسی کا ایک ایڈونچر بناتا تھا۔ میں اپنے خیالات میں اتنا محو تھا کہ مجھے رات کا اندھیرا پھیلنے کی خبر بھی نہ ہوئی۔ کمرے میں صرف ایک لائٹ جل رہی تھی اور یہ ہلکی سی روشنی میرے اعصاب کے لیے بڑی پرسکون ثابت ہو رہی تھی۔ کہیں میرے لاشعور میں ایک پرخوف انتظار تھا۔ لندن سے تو میں بھاگ آیا تھا، مگر اب کیا ہوگا اس بارے میں سوچ کر میں مزید پریشان ہونا نہیں چاہتا تھا۔ میرا ذہنی رویہ اب یہی تھا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، میں اس کا مقابلہ اعتماد سے کروں گا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی تو میں چونکا۔ میں نے کمرے کی فری لائٹس جلا کے ریسیور اٹھایا اور کہا، ہیلو سر، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ آپریٹر نے شائستگی سے کہا۔ یکلخت میرے سارے حواس بیدار ہو گئے۔ میرے کسی دوست آشنا کو علم نہیں تھا کہ میں کراچی کے کس ہوٹل میں مقیم ہوں۔ یہ صرف وہی جانتے تھے جو لندن سے کراچی تک میری تمام نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان کو آنا ہی تھا اور وہ آگے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے اپنی کہنے اور منوانے کے لیے۔ آپریٹر نے کچھ توقف کے بعد کہا، سر آپ ان سے ملنا چاہیں گے یا نہیں؟ میں نے کہا، کتنے لوگ ہیں، نام کیا ہے ان کے؟ دوسرا شہاب الدین اور محمد عمر۔ میں نے کہا، ان میں سے ایک کو بھیج دو، لیکن اس کی شناخت کے بعد نام پتہ نوٹ کرنے کے بعد۔ یس سر۔ ایک اور بات، اپنی سیکیورٹی سے کہو کہ یہ دیکھ لیں وہ مسلح نہیں ہے۔ آپریٹر شاید تذبذب میں پڑ گئی۔ 1 منٹ سر، اس نے کسی سے مشورہ کیا اور پھر بولی، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا سر کہ آپ ان سے لاؤنج میں مل لیں؟ یہ فیصلہ مجھے کرنے دو
کہ یہ فیصلہ مجھے کرنے دو کیا بہتر ہے، میں نے کہا اور فون رکھ دیا۔ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر بھی میں بالکل تیار تھا، جسمانی طور پر بھی میں نے ایک کا نہیں 2 کا مقابلہ کر سکتا تھا، بشرط یہ کہ وہ مسلح نہ ہو۔ میرے پاس کوئی ریوالور نہیں تھا، لیکن لندن میں حاصل کی ہوئی جوڈو کراٹے کی 6 ماہ کی تربیت نے مجھے خالی ہاتھوں سے اپنا دفاع کرنا سکھا دیا تھا۔ میرے جاپانی استاد کو ہمیشہ ملال رہا کہ میں نے بلیک بیلٹ کے لیے ٹریننگ مکمل نہیں کی، ورنہ مجھ میں ایک قدرتی صلاحیت اور لگن موجود تھی۔ محمد عمر میرے لیے نیا نام تھا، شہاب الدین کی آمد میرے لیے قطعی غیر متوقع تھی۔ وہ چیف کی عدم موجودگی تنظیم کے قائم مقام چیف کے طور پر کام کر رہا تھا اور کراچی میں رہتا تھا۔ اس مقام تک پہنچنے میں سے 20 سال لگے تھے۔ وہ پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھا، اور جب میں تعلیم کے بہانے ملک سے فرار ہوا تھا تو وہ پنجاب کا صوبائی چیف تھا۔ میری اس سے براہ راست شناسائی نہیں تھی، کیونکہ میں بہت نچلی سطح کا کارکن تھا اور مجھے سندھ کا چیف کنٹرول کرتا تھا۔ وہ 2 سال پہلے لاپتہ ہو گیا تھا۔ شہاب الدین کی آمد میں نے اندازہ کیا کہ معاملہ انتہائی اہم اور پرسنل ہوگا، ورنہ اشرف چیتا جیسا کوئی کارکن اس کا پیغام مجھ تک پہنچا دیتا یا مجھے ساتھ لے کے جا کے شہاب الدین کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں بالکل سامنے صوفے پر تیار بیٹھا تھا۔ میں نے باروب اور پر اعتماد انداز میں کہا یس۔ شہاب الدین مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ چیف کے مقابلے میں اس کی شخصیت زیادہ متاثر کرنے والی تھی۔ وہ گورا چٹا اور وجیح ہونے کے ساتھ خوش پوش بھی تھا اور ہمیشہ سوٹ میں نظر آتا تھا۔ امپورٹڈ کپڑے کے سوٹ بہترین سلے ہوتے تھے اور وہ ٹائی بھی بہت سلیقے سے استعمال کرتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ وہ مہذب اور خوش اخلاق بھی تھا اور بہت اچھا خاندانی بیک گراؤنڈ رکھتا تھا۔ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس شائستہ اور نرم خوش شخصیت کے پردے میں کتنا شفاق اور عیار شخص چھپا ہوا ہے۔ تنظیمی امور اور ڈسپلن کے معاملے میں وہ انتہائی سخت گیر تھا اور معاف کرنے کا قائل نہیں تھا۔ وہ بڑی شرافت سے مسکراتے ہوئے کسی بھی دوست یا دشمن کے لیے سزائے موت کے احکامات جاری کر سکتا تھا۔ یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ معمولی غلطی پر وہ کیا کارروائی کرے گا۔ چیف کی نمبر 1 کی پوزیشن اپنی جگہ تھی، مگر اس کا تاثر ایک فیملی کے سربراہ جیسا تھا، جو بیک وقت سختی سے بھی کام لیتا تھا مگر نرمی برتنا بھی جانتا تھا۔ مشہور یہی تھا کہ سختی کے لیے وہ شہاب الدین کے ذریعے احکامات پر عمل درآمد کراتا تھا۔ میں نے پورے اعتماد کے ساتھ شہاب الدین کا اٹھ کر استقبال کیا اور ہاتھ ملا کے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی، مگر وہ میرے مقابل بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے چائے کے لیے پوچھا، اس نے سر ہلایا۔ چائے میں ضرور پیوں گا اور آپ کا تھوڑا سا ٹائم بھی لوں گا۔ آپ؟ اس کے طرز تخاطب نے مجھے حیران کیا۔ سوائے چیف کے وہ کسی کو آپ نہیں کہتا تھا۔ میں نے کہا آپ نے زحمت کی یہاں آنے کی؟ اس نے کہا مجھے آنا پڑا۔ چیف نے کہا تھا کہ میں خود آپ سے ملاقات کر کے صورتحال واضح کروں۔ اگر آپ چیف سے مل لیتے تو وہیں بات ہو جاتی اس مسئلے پر۔ میں نے کہا کون سا مسئلہ؟ اور چیف سے میں کیسے ملتا؟ مجھے واپس آنا تھا، میرا پروگرام طے تھا۔ اس نے کہا ہاں، یہ بات ہمیں دیر سے معلوم ہوئی۔ پھر بھی کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ کچھ دن اور لندن میں قیام کی مدت کو بڑھا دیتے؟ اس کا یہ مؤدب اور عاجزانہ لہجہ میرے اضطراب میں اضافہ کر رہا تھا۔ میں منتظر تھا کہ کسی بھی لمحے وہ اتنی ہی شرافت اور نرمی سے بات کرتے کرتے کہے گا کہ رفیق صاحب، آپ تو جانتے ہیں تنظیم میں حکم عدولی ایک سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے۔ چیف کے احکامات کو نظر انداز کرنے کے علاوہ آپ نے یہ پیغام پہنچانے والے اشرف کو مارا اور لندن سے بھاگ اٹھے۔ اب آپ کو مرنا پڑے گا۔ روم سروس کا ویٹر چائے لایا تو میں نے اسے ایک کپ بنا کے پیش کیا۔ سوال یہ ہے شہاب صاحب کہ لندن میں مجھے کوئی ایسا کام نہیں تھا، پھر میں وہاں کیوں رکتا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مگر آپ کا چیف سے ملنا ضروری تھا۔ آپ کا یوں فرار ہونا قطعی نامناسب بات تھی۔ فرار ہونا؟ لا حول ولا قوت۔ شہاب صاحب، میں بہت پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق آیا ہوں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اشرف چیتا آپ سے نہیں ملا؟ اس کے شک و شبے سے میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ کیا وہ ایسا کہتا ہے؟ میں نے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ میں نے ظاہری بے نیازی سے پوچھا کیا مطلب؟ شہاب الدین نے چائے کی پیالی میز پر رکھی تھی۔ دماغ کی چوٹ سے اس کی یادداشت اور گویابی متاثر ہوئی تھی۔ میرے لیے یہ ایک خوشخبری تھی کہ اشرف چیتا مرا نہیں تھا اور مجھ پر قتل کا کوئی الزام نہیں تھا۔ میں نے اس کا سر بڑے انتقامی جذبے کے ساتھ اسٹیئرنگ وہیل پر مارا تھا۔ اس کا شیطانی دماغ اندر سے الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ میرے دل سے دعا نکلی کہ خدا کرے کہ اس کی یادداشت روٹ کے میکھے جانے والی بیوی کی طرح کچھ عرصے بعد واپس نہ آئے، طلاق کر جانے والی بیوی کی طرح کبھی نہ آئے۔ میں نے زیادہ اعتماد کے ساتھ اداکاری کی۔ اشرف چیتا یہ وہی تو نہیں جو پہلے چیف کا باڈی گارڈ تھا؟ وہ زندہ ہے؟ شہاب الدین نے سر ہلایا۔ 2 سال سے وہ بھی لندن میں تھا۔ چیف نے اسے تمہارے پاس بھیجا تھا؟ اچھا۔ میں نے حیرانی کا اظہار کیا۔ کب؟ کل رات۔ آج صبح پولیس نے اسے اپنی گاڑی میں بے ہوش پڑا ہوا پایا اور ہاسپٹل پہنچا دیا۔ کسی نے اس کو بڑی بےرحمی سے مارا ہے۔ میں نے کہا چیتا تو خود بڑا خونخوار تھا، اسے کس نے مارا؟ یہ تو وہ خود ہی بتائے گا۔ پولیس نے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کیا، لیکن 4 گھنٹے بعد اندازہ ہوا کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ اس نے کسی کو پہچانا نہیں اور اپنا نام نہیں بتا سکا۔ میں نے واجبی دلچسپی سے کہا وہ ایکٹنگ تو نہیں کر رہا تھا؟ شہاب الدین نے کہا اول تو اسے ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر ایکٹنگ چلتی بھی نہیں، ڈاکٹر سمجھ جاتے ہیں۔ اچھا،
ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اس کی ایسی حالت کب تک رہے گی؟ میں نے کہا یہ پاگل پن عارضی ہے، مستقل، فی الحال کوئی کچھ نہیں بتا سکتا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ اچانک ٹھیک ہو سکتا ہے اور ٹھیک ہونے میں اسے زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ میں نے کہا 6 سال بعد چیف کو میرا خیال کیسے آ گیا تھا؟ کیوں بھیجا گیا اشرف کو میرے پاس؟ شہاب الدین نے پہلو بدلا اور جیب سے سگریٹ نکال کے اخلاقاً سوال کیا۔ آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ، ایک میری طرف بڑھایا۔ میں نے کہا تھینکس، میں نہیں پیتا، لیکن آپ جاری رکھیں۔ شہاب الدین نے سگریٹ کا ایک کش لے کر دھواں آہستہ آہستہ خارج کیا۔ آپ نے تنظیم کے لیے بڑے جوش اور ولولے سے بہت اچھا کام کیا تھا، لیکن پھر آپ اچانک امریکہ چلے گئے۔ میں نے کہا جی، والد چاہتے تھے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، اور رومانی خیز انداز میں مسکرایا۔ آپ نے ہارورڈ سے MBA کیا ہے، گزشتہ 2 سال سے آپ لندن میں تھے، آپ کو تنظیم میں اعلیٰ عہدہ دیا جا سکتا تھا، آپ لندن میں چیف کے مشیر اعلیٰ ہو سکتے تھے۔ میں نے کہا آپ میرے حالات کی اس کی اجازت نہیں دیتے، میرے والدین کی عمر کافی ہے اور ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی، میرے سوا ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ نہ لندن میں رہ سکتے تھے اور نہ امریکہ میں، اس لیے مجھے واپس آنا پڑا، حالانکہ وہاں میرے لیے ترقی کے بہت اچھے مواقع تھے۔ شہاب الدین نے سر ہلایا۔ میں آپ کی مجبوری کو سمجھتا ہوں، خود چیف آپ کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے، ہم ہرگز آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتے، لیکن ایک کام ایسا تھا جو آپ ہی کر سکتے۔ میں نے ہمت کر کے کہا شہاب الدین صاحب، آئی ایم سوری، فی الحال میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں تنظیم کو وقت دوں، یہ کام ایسا نہیں، میرا مطلب ہے آپ کو پرابلم کوئی نہیں ہوگی۔ شہاب الدین نے کہا اور پھر کچھ دیر سوچتا رہا۔ لندن میں آپ کی ایک دوست ہے جو پہلے عائشہ ارنسٹ تھی، اب مسلمان ہونے کے بعد عائشہ خاتون ہو گئی ہے۔ میں نے عائشہ کے نام پر اپنے اضطرابی رد عمل کو چھپانے کی پوری کوشش کی۔ آپ کی انفارمیشن درست ہے، وہ مسکرایا۔ ہماری معلومات کے مطابق وہ آپ کے ساتھ ہی پاکستان آنے والی تھی، اسی فلائٹ سے، یہ بھی ٹھیک؟ چیف کو آپ کے اور عائشہ کے قریبی تعلق کا علم اچانک ہوا اور آخری دن اس وقت یہ ضروری ہو گیا کہ آپ کو روکا جائے۔ اشرف اسی لیے گیا تھا، مگر بدقسمتی سے آپ تک پہنچ نہیں پایا۔ مس عائشہ کیوں نہیں آئیں آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا کیا یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہماری معلومات کے مطابق عائشہ نے آپ کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا، وہ سوچ سمجھ کے مسلمان ہوئی تھی۔ شہاب الدین نے میری بات کو قابل غور نہیں سمجھا۔ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے والدین راضی نہیں تھے۔ ہماری انفارمیشن مکمل ہے رفیق صاحب، مگر میں یہاں آپ کے لو افیئر پر بات کرنے نہیں آیا ہوں۔ شہاب الدین نے اچانک پینترا بدل لیا تھا۔ میں نے محتاط ہو کے کہا پھر آپ ہی فرمائیے بات کیا ہے؟ شہاب الدین نے کہا عائشہ کے والد لارڈ ارنسٹ کا برطانوی ہوم آفس میں بہت اثر رسوخ ہے، وہ خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے مشیر برائے ساؤتھ ایشیا بھی ہیں۔ مجھے اس تمہید کے ساتھ ہی صورتحال کی ایک تصویر نظر آنے لگی، مگر میں نے شہاب الدین کو بولنے دیا۔ ایک زمانے میں برطانیہ جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی، بہت سے لوگوں نے مذہبی اور سیاسی بنیادوں پر سیاسی پناہ گاہ بھی حاصل کر لی تھی، مگر اب بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا کیا چیف کے لیے کوئی پریشانی پیدا ہو گئی ہے؟ برطانوی حکام ان کی سیاسی پناہ کی مدت میں توسیع نہیں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا چیف کو کوئی پرابلم نہیں، اسے تو برطانوی شہریت دینے پر بھی غور ہو رہا ہے۔ مسئلہ ہے 3 افراد کا، ان میں ایک میں ہوں، ایک پنجاب کا موجودہ صوبائی آرگنائزر گامے شاہ اور تیسرا ہے اشرف۔ میں نے کہا اشرف کو اب پولیٹیکل سے زیادہ شاید مینٹل ایزیلیم کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر وہ ٹھیک نہ ہوا اس سے کیا فرق پڑے گا اگر پاگل خانہ ولایتی نہ ہو؟ شہاب الدین نے کچھ دیر بعد کہا ہم ایک بہتر آپشن پر متفق ہیں۔ ایک پاگل کو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، پاگل خانے میں ہے یا قبرستان میں، ہم اسے صحیح جگہ ضرور پہنچا دیں گے، نہ اس کے لیے پرابلم رہے گا نہ ہمارے لیے۔ صفا کی شہاب الدین کی بے رحم فطرت کی عکاسی کرتی تھی۔ وہ ایسا شخص تھا جو ظاہر میں انتہائی مہذب نظر آنے کے باوجود اپنے باطن میں کسی خون خوار درندے سے بھی کم نہ تھا۔ وہ ایسا شخص تھا جو تاش کی طرح بازی کھیلتے ہوئے یا فیملی کے ساتھ ڈنر ٹیبل سے 2 منٹ کے لیے اٹھ کر جا سکتا تھا اور کسی کے سر میں گولی مار کے واپس آتے ہی پتے اٹھا کے بازی یا ایسی خوشگوار موڈ میں کھانا جاری رکھ سکتا تھا۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اشرف چیتا ٹھیک نہ ہوا تو اسے ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ وہ انسان نہیں، تابعداری کی ایک مشین تھا، جو خراب ہو جائے تو اسے جنک یارڈ میں پھینک دیا جانا چاہیے۔ یہ سوچنا اس مشین سے کتنا عرصہ کیا خدمت سر انجام دی تھی، پھر پرابلم رہ جائے گی میری اور گامے شاہ کی۔ ہم دونوں کی درخواست سال بھر سے زیر غور ہے، اور اگر فائل کو آگے بڑھانے کے لیے دھکا نہ لگایا گیا تو وہیں رکھی رہے گی۔ خطرہ یہ ہے کہ نیگیٹو ریمارکس کے ساتھ واپس کر دی جائے گی۔ میں کیا کر سکتا ہوں اس سلسلے میں؟ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کے متوازی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے 2 سیاسی حریفوں کا ان کے لیے بھی سیاسی پناہ گاہ پر غور ہو رہا ہے، اور شاید زیادہ ہمدردی کے ساتھ۔ کچھ رپورٹس ہیں ایمنسٹی کی ایک نیوز رپورٹر کی، انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ہم نے اقتدار میں آنے کے بعد سرکاری مشینری کی مدد سے ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی۔ اس میں بڑا مبالغہ ہے۔ یہ میڈیا والے آخر سمجھتے کیوں نہیں کہ ہمارے کلچر کی ایسی ہی روایات ہیں؟ خود ہمارے ساتھ انہوں نے یہی کیا تھا، آج ان کی باری آگے تو یہ ہوتا رہے گا۔ شہاب الدین نے میرے تبصرے کو نظر انداز کر دی۔ روز اس بات کی ہے کہ ہمارے حریفوں کی درخواست مسترد کر دی جائے، پھر حکومت کے پاس 4 نہیں صرف 2 کیس رہ جائیں گے۔
کیا یہ زیادہ آسان نہیں ہوگا کہ 2 کیس یہیں ختم کر دیے جائیں؟ میں نے کہا ہم کوشش کر رہے ہیں، مشکل یہ ہے کہ وہ روپوشی میں چلے گئے ہیں۔ اب ساری سچویشن سامنے آ گئی ہے تو میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے براہ راست تو کچھ نہیں کر سکتے آپ، یہ کام کرنا ہوگا لارڈ ارنسٹ کو۔ وہ ایک انتہائی مضبوط کردار کا آدمی ہے۔ مضبوط کردار والے آدمی کو کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے۔ شہاب الدین مسکرایا۔ لارڈ ارنسٹ کی کمزوری ہے اس کی اکلوتی بیٹی۔ میں صدمے اور غصے پر قابو پانے کی کوشش میں کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر میں نے 10 تک گنا اور اٹھ کر پانی پیا۔ میں شہاب الدین کو گالیاں دے کے اور جوتے مار کے نکالنے کی وہ غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا جو میرے مستقبل کو تباہ کر دے۔ بالآخر میں نے کہا آپ چاہتے ہیں میں عائشہ کو مجبور کروں؟ ہاں، وہ دوست ہے تمہاری، بلکہ دوست سے بھی زیادہ۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور ایک بار پھر روم سروس کو کافی کا آرڈر دینے کے بعد کہا شہاب الدین، شاید آپ کو پوری صورتحال کا اندازہ نہیں۔ آپ کی سیکریٹ سروس یقیناً بہت فعال تھی۔ میرا خیال تھا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں، مگر وہ میرے شب و روز کے ہر لمحے پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ کسی حد تک انہیں میری نجی معاملات کی خبر بھی ہوگی، لیکن اصل صورتحال مختلف ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ عائشہ نے اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ اس سے مجھ سے محبت تھی اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے جذبات تو آج بھی وہی ہیں۔ وہ بولا رائٹ، لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا، نہ کبھی سوچا۔ میں نے ہمیشہ عائشہ کو سمجھایا کہ میں اس سے شادی کیوں نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ الٹا مجھے یقین دلاتی رہی کہ وہ میرے ساتھ پاکستان میں خوش رہے گی، خواہ میرے گھر، خاندان اور معاشرے کا ماحول کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو، خواہ میری دوسری، تیسری یا چوتھی شادی بھی کر لو۔ وہ ایک پاگل اور جذباتی لڑکی ہے۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ میں ایک ہی شادی کروں گا، مگر اس کے لیے میں کسی اور کے ساتھ جذباتی عہد کر چکا ہوں۔ بے شک عائشہ سے اچھی لڑکی میرے نزدیک کرۂ ارض میں موجود نہیں، مگر یہ مسئلہ میرٹ انتخاب کا بھی نہیں ہوتا، یہ تو ذاتی پسند کا معاملہ تھا۔